मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सलीम इकबाल स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की जो स्पेशल रिपोर्ट करने का मकसद है वो ये है कि हम अपने जो सादा लोग हैं उनको कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, क्योंकि जब भी किसी घर में थाना कचहरी या पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है तो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर वो किसी ऐसे शख्स के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कारीगर टाइप होते हैं तो फिर उनसे ठोकर भी लगती है और बहुत सा पैसा भी ज़ाया होता है। अगर हमें ये पता होगा कि हमने पुलिस स्टेशन जाके करना क्या है, हमारा मकसद क्या है, दरख्वास्त जो है, इस पे आज हम बात करेंगे, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वो लोग जिन पर कभी कोई दरख्वास्त दे देता है या वो किसी के ख़िलाफ़ कोई पर्चा करवाना चाहते हैं या उन पे कोई पर्चा हो जाता है तो किस तरीके से वो इन सारे मामला से निपट सकते हैं। और नाज़रीन, आज के हमारे जो गेस्ट हैं एडवोकेट शर्जील ज़फ़र, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारी मदद करेंगे और नाज़रीन को वो सारी मुश्किलात जिनका उनको थानों कचहरियों में सामना रहता है उसके लिए वो आसानी पैदा करेंगे। डॉक्टर साहब, स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आज आपने प्रोग्राम में शिरकत करके हमारे प्रोग्राम की रौनक को दुबाला किया। डॉक्टर साहब, आज जो मेरा आपसे पहला सवाल है वो ये है कि दरख्वास्त क्या है और इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत से हमारे जो सादा नाजरीन हैं, जो देखने सुनने वाले, उनको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। सबसे पहले सलीम साहब, आपका और फजल टीवी का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें ये मौका दिया कि खुदावन ने हमें जो इल्म की थोड़ी सी रोशनी दी है जी, उसमें से हम कुछ किरणें जो है अपने अवाम की तक पहुँचा सकें। जी, दरख्वास्त के ताल्लुक से जैसे आपने सवाल किया कि दरख्वास्त क्या होती है, जी, इसके बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो लॉ की सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी वर्ल्ड में है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, जी, वो दरख्वास्त और कंप्लेन में फ़र्क करती है। जी, एक्चुअली जो हम थाने में दरख्वास्त देते हैं वो उर्फ़ आम में दरख्वास्त ही कहलाती है, लेकिन वो दरख्वास्त होती नहीं है। जी, एक्चुअली इट इज़ अ कंप्लेंट। जी, दरख्वास्त जो होती है इट इज़ अ रिक्वेस्ट और अ पिटिशन, जी, लेकिन ये हमारी दरख्वास्त नहीं, ये हमारा सवाल है। जी, और इसको हमें दरख्वास्त कहकर बुलाना नहीं चाहिए जी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम देखते हैं थानों कचहरी में फ़ोन आता है, जी मैं फ़लाँ थाने से बात कर रहा हूँ और आपके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई है, जी, उसको भी ये कहना चाहिए कि आपके खिलाफ शिकायत आई है। शिकायत है, जी, ठीक है, तो हम शिकायत ही करते हैं जी, और जो कंप्लेंट है ये इट्स अ फॉर्मल चार्ज। जी, ये एक कंप्लेंट को या हम शिकायत को हम कहेंगे कि ये एक किस्म की फ़र्द जुर्म है जी, जो मुद्दई आयद करता है मुदाले के ऊपर। जी, तो इसका इन दोनों डेफिनेशंस को वाज़े करने से मेरा मकसद ये था कि हम वो जो स्टेट ऑफ माइंड लेकर थाने जाते हैं जी, कि हम कोई दरख्वास्त देने जा रहे हैं, वो हमारी दरख्वास्त नहीं है, ये मेरा सवाल है। जी, स्टेट के ऊपर, रियासत के ऊपर मेरा सवाल है। मैं जी, साइल हूँ, जी, मैं कोई दरख्वास्त गुजार नहीं जी, हूँ। तो हमें इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाना चाहिए कि इट इज़ आवर राइट जी, और इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ग्रेस। बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से आपने बयान किया। डॉक्टर साहब, दरख्वास्त लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम हम जब दरख्वास्त लिखते हैं वो जो कुछ हमने लिखा होता है वो हमारे ही खिलाफ जारी होती हैं सारी चीज़ें। जी सलीम साहब, इसमें वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जी, 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। पहली उसमें से ये है कि आपकी जो दरख्वास्त है या कंप्लेंट जो है उसमें डिले नहीं होना चाहिए, जी, अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। जी, और जब मैं ये कहता हूँ कि अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि नेसेसरी डिले होना चाहिए। जी। ये बड़ी जब भी important कभी बात कोई है। वकूआ होता है, आपका कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, घर में चोरी हो जाती है, कोई डाका, कोई मोबाइल आपसे छीन लेता है रास्ते में, तो आपका मतलब कि फौरी उसको मतलब हमें कंप्लेन जी, कर जी। देनी चाहिए उसकी। जी, उसमें ताख़ीर का जो मतलब है वो यही समझा जाता है कि आपने किसी को गलत तौर पर मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के जी। लिए वो टाइम लिया है और आपने वो स्टोरी जो है वो डिज़ाइन की है, फैब्रिकेट की है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। मैं आपको बताता हूँ कि किसी लड़की के खिलाफ जिनसी ज़्यादती का केस हुआ तो उन्होंने 1 माह के बाद जो है दरख्वास्त दी थी
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے 1 ماہ کے بعد درخواست دی، وقوع بھی سچا تھا، واقعہ جو تھا وہ سارا سچا تھا، لیکن جب درخواست انہوں نے لیٹ کی ہے تو اس کا پھر جو ہے ملزم تھا اس کو فائدہ ہوا اور اس کی ضمانت ہوگی۔ جی سلیم صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاؤں گا۔ جی پلیز۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ان نیسیسری ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، جی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ نیسیسری ڈیلے ہونا چاہیے۔ جی۔ تو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اصول کی بات ہے، بٹ ویر دیر از اے رول دیر از این ایکسیپشن۔ جی۔ اس کی ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں اور ایسے ڈیلیز بھی ہوتے ہیں جن کو کورٹ میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے اور وچ آر کوائٹ انڈرسٹینڈیبل۔ جی۔ تو کرمنل لا میں ایز سچ جو ہے وہ جتنی بھی ڈیلے سے آپ اپلیکیشن دے دیں، آپ کا ڈیلے کے ساتھ بھی اپلیکیشن دینا وہ آپ کا رائٹ ہے، جی۔ اور اس ڈیلے کو ہم ایکسپلین کر دیں گے جی۔ کورٹ میں۔ آپ کو درخواست یا اپنی شکایت ضرور درج کروانی چاہیے۔ پہلا پوائنٹ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی درخواست دینی ہے یا جس کو ہم شکایت کہتے ہیں، کمپلینٹ کہتے ہیں، تو آپ ہمیشہ آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لائر انگیج کر لیں۔ جی بالکل۔ تو یا تو وہ لائر جو ہیں وہ آپ کو اپلیکیشن لکھ کے دیں، اور اگر وہ اس وقت آپ کو موقع پر اویلیبل نہیں ہے جی۔ تو کم از کم ٹیلی فونیکلی ان سے رہنمائی ضرور لے لیں۔ جی۔ تو کوئی وکیل صاحب جو ہیں وہ ان کی رہنمائی میں وہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو لکھنی چاہیے۔ جی۔ یہ دوسری امپورٹنٹ بات ہے۔ تیسری بات بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے نامزد درخواست دے رہے ہیں جی۔ یا نامعلوم افراد کے خلاف درخواست دے رہے ہیں۔ جی۔ اگر آپ نامینیٹڈ درخواست دے رہے ہیں تو آپ کو اس میں اس کا جو ہے درخواست کا دینے کا وقوع کا ٹائم، جی۔ اور اس کی پلیس، جی۔ اور اس جس شخص کو آپ نامزد کر رہے ہیں اس کا اس میں رول کیا ہے، جی۔ اس نے آپ کے خلاف کیا جرم کیا ہے، کیا زیادتی کی ہے، اس کو واضح انداز میں لکھنا چاہیے۔ جی۔ اگر آپ نامعلوم افراد کے خلاف درخواست یا شکایت درج کروانا چاہ رہے ہیں جی۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کے جو ہیں فیچرز جو ہیں وہ کم از کم درخواست میں ضرور لکھیں، اور یہ بھی لکھ دیں کہ ان کو سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں۔ جی۔ پانچویں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جس کے خلاف درخواست دے رہے ہیں ہم اس کے اوپر کیا جرم عائد کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی۔ کیونکہ میں نے اپنی شروع کی ڈیفینیشن میں بھی یہ بتا دیا تھا کہ جو کمپلین ہے اٹس اے فارمل چارج accusing any person of an offense۔ جی بالکل۔ تو وہ چارج ہم اس کے اوپر کیا جرم کیا عائد کرنا چاہ رہے ہیں، جی۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھ کر، اور جہاں تک ممکن ہو، اور یہ کسی لائر کی رہنمائی میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے طور پر کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لائر ضروری ہے جو اس جرم کے مکمل اجزائے ترکیبی جی۔ جو کہ اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں بیان کرے۔ تو اس میں آخری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے موقع کے گواہان کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کن کن کو گواہ بنانا ہے اور کس واقعہ کا کون گواہ ہے۔ جی۔ تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں۔ اب میں 2 چیزیں ایسی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کو آپ نے درخواست میں اوائڈ کرنا ہے۔ جی۔ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے، جی۔ جس کو بعد میں ثابت کرنا مشکل ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسے افراد جو موقع پر موجود نہیں ہیں جی۔ ان کو نامزد کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ ڈاکٹر صاحب ایسے موسٹلی غلطی یہی کرتے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں سامنے چونکہ یہ باتیں آئی ہیں، قتل اگر ایک بندے نے کیا ہے تو اپنی کڑ نکالنے کے لیے ذاتی دشمنی کی بنیاد کو یا اپنی رنجش کو مد نظر رکھتے ہوئے فلاں کو بھی شامل کر لیں، فلاں کو بھی شامل کر لیں اور فلاں کو بھی شامل کر لیں، اور اس کا جو نقصان ہوتے ہیں وہ ابھی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ جی بالکل، یہی آخری 2 جو امپورٹنٹ جی۔ چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے جی۔ وہ یہی ہیں کہ دیر شوڈ ناٹ بی اینی ایگزیجریٹڈ ورژن، جی۔ اینڈ دیر شوڈ ناٹ بی اینی وائڈر نیٹ۔ جی۔ وہ ہمیں نہیں، اور یہ جو آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جی۔ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو غیر ضروری افراد ہیں ان کو اس لیے بھی نامزد کر دیتے ہیں جی۔ کہ یہ ان کے بڑے ہیں، جی۔ یہ ان کے مین جو ہیں ان کے سپورٹر ہیں، جی۔ ان کو درخواست میں نامزد کر دیا جائے تاکہ ان کی مدد کو کوئی نہ آ سکے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ درخواست میں کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کون سی ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں
درخواست یا کمپلین لکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا تھا جوزف کالونی کا, اور اس ایف آئی آر میں ہوا یہ تھا کہ چونکہ نامعلوم افراد تھے, پتہ نہیں تھا, کسی کو پہچانتے تھے لوگ, کسی کو نہیں پہچانتے تھے. اس میں شاید چند لوگوں نے یہ جو ان سے غلطی ہوئی وہ یہ کہ علاقے کے جو کونسلر تھے ان سے لسٹیں لے کر تو سب لوگوں کے نام جو شامل کر دیے تھے جلاؤ گروہ میں جو لوگ شامل تھے. اور جب اس میں پھر ہوا یہ تھا کہ کچھ جو ملزمان ہیں وہ ملک سے باہر تھے جن کے نام لکھے ہوئے تھے, اور کچھ کی ڈیتھ ہو چکی تھی, کچھ جو ہے ہاسپٹلز میں بیمار تھے. جب ان کے نام درخواست میں آئے ہیں, پولیس نے چھاپے مارے, ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے, تو جو باہر کے ملک میں تھا اس نے اپنا پاسپورٹ دکھا دیا, اپنی ٹکٹ دکھا دی, اپنی لوکیشن بتا دی, اور جو ہاسپٹلز میں زیر علاج تھے ان کے بھی سامنے آگے ریکارڈ, ہاسپٹل کا سارا ریکارڈ آ گیا. اور کچھ ایسے افراد تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا. اس کا نقصان کیا ہوا تھا جوزف کالونی میں جو اس طریقے سے نام لکھے گئے تھے بے وجہ بہت سارے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے, کہ جو اصل ملزمان تھے ان کو بھی اسی بنا پر عدالت نے ڈاکٹر صاحب ضمانت لے لی تھی, ان لوگوں کی بھی جو اصل ملزمان تھے, کہ یہ سارے جھوٹے ہی پولیس نے لکھ دیے ہیں, یہ لوگ موقع پہ اگر نہیں تھے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی شامل نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی, اس میں اپلیکیشن جب آپ یا کمپلین جب آپ اپنی لکھ لیتے ہیں جی, تو آپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جا کے جو فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے, جو ماضی میں نہیں تھا اب وہ موجود ہے, فرنٹ ڈیسک پہ جا کے آپ نے اس کو وہاں پہ پریزنٹ کرنا ہے, اور اس کا ڈائری نمبر جو ہے وہ کمپلینٹ نمبر جو ہے وہ محفوظ کر لینا چاہیے. وہ آپ کو ایک سلپ ملتی ہے, وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے. اس کے 3 دن بعد اگر 2 سے 3 دن آپ دیکھتے ہیں جو ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں جو فلاں پولیس آفیسر ہے جس کی ذمہ داری ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا. جی بالکل. اس میں آپ کے پاس 2 کنڈیشنز ہیں. آپ ود ان 3 ڈیز جو ہے اسی اپلیکیشن کی ایک کاپی جو ہے وہ ایس پی کمپلینٹ سیل ان کو بھی موو کر سکتے ہیں, اور بعض لوگ تو ساتھ ہی جو ہے اپلیکیشن وہ ایس پی کو بھی دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اب جب آپ کی ایک ایس پی کمپلینٹ سیل کے پاس چل جاتی ہے اپلیکیشن, تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپنا لوور سٹاف ہے ان سے رپورٹ جلدی منگوا لیتے ہیں. جی بالکل. ادروائز جو لوور سٹاف ہے اس کو ڈیلے میں رکھتا ہے. جی, تو ڈاکٹر صاحب درخواست دینے کے بعد جو آپ کے حقوق ہیں وہ کیا ہے, اس کے تعلق سے کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی وہی سب سے اہم سوال ہے جن سے ہمارے بہت سے لوگ لا علم بھی ہیں, اور اگر علم میں بھی ہو تو شاید اتنی جرت نہیں کرتے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. آپ کے 3 رائٹس جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں درخواست دینے کے بعد. جی پلیز نمبر 1 بتائیے. جی نمبر 1, آپ کی جو ایف آئی آر ہے اٹ شوڈ بی رجسٹرڈ وداؤٹ اینی ڈیلے اسٹریٹ اوے. جی, آپ کی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ادھر میں آپ کو روکوں گا. ابھی پچھلے دنوں تھوڑا میرا بھی ایکسپیرینس ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں تھانے میں درخواست کے لیے گئے, اور پولیس نے جو یہ کہہ دیا کہ جی ہم پہلے واقعے کی تصدیق کریں گے, اس کے بعد ہم ایف آئی آر دیں گے. اب ایف آئی آر کا مطلب جو ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, کہ کوئی بھی سائل آپ کے پاس آتا ہے پولیس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی ایف آئی آر درج کرے اور بعد میں اس کی انکوائری کرے, سچا جھوٹا جو بھی ہے اس پہ کارروائی کرے. لیکن اب پولیس جو ہے واقعے کی پہلے ہی تصدیق کرنے لگ گئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ اس کے بارے میں بڑا ہمارا واضح موقف ہے کہ دس از ٹوٹلی ایلیگل. جی, اور اس کے اوپر ہم صرف اس وجہ سے لینیٹ ویو لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے جو کمپلیننٹ ہے, جو کلائنٹ ہے, اس کو لاس نہیں اس کا کروانا چاہتے. ادروائز ہمارے پاس بہت کچھ ہے ان کے خلاف کرنے کے لیے. یہ بالکل غیر قانونی پریکٹس ہے. اٹس اے میٹر آف پریکٹس اینڈ اٹ از ناٹ دا لا. جی, تو ایکچولی یہ ہوتا ہے جو کہ اپلیکیشن جب آتی ہے اس کو فوراً رجسٹرڈ کیا جائے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کی جائے. پولیس افسران کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. وہ اس کو انویسٹیگیشن کرنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں. وہ اگر ثبوت کافی نہیں ہے تو وہ ملزم کو گرفتار کرنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ اپنی یہ ساری اتھارٹیز یوز نہیں کرنا چاہتے اور وہ ایف آئی آر سے پہلے ہی معاملات کو نمٹانا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ برے والا میں ایک شخص کو اس نے کسی ذمہ دار سے پیسے لیے تھے
اور وہ وہاں سے فرار ہو کر اپنے گھر آ گیا اور اس نے اس کو کہا کہ میں پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو دے دوں گا. لیکن وہ ذمہ دار چونکہ با اثر تھا, اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ذریعے اس شخص کو بورے والا سے اغوا کر کے سائبہ لے آیا اور پھر اس کے بعد اسے جبری مشقت کروانے لگ گیا. اب انہوں نے تھانے میں درخواست دی کہ ہمارے باپ کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو پولیس نے ان کو بلایا کہ تمہارے باپ نے ان کے پیسے دینے, چپ کر کے پیسے دو. اور ان کی جو درخواست ہے اس کا میسج آ گیا کہ جی آپ کی درخواست جو ہے عدم ثبوت کی بنیاد پر داخل دفتر کر دی گئی ہے. اب وہ بندہ ادھر سے اٹھا کے لے کے گئے, اس کی موٹر سائیکل بھی ساتھ لے کے گئے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیا یہ ان کا پولیس کا یہ قانونی حق تھا؟ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے کہ یہ ٹوٹل جو ہے ایلیگل پریکٹس ہے جی, کیونکہ اس میں جو بات آپ بتا رہے ہیں اس میں چیزیں دو انوالو ہیں. ایک یہ ہے کہ لین دین کا معاملہ ہے جی, اور دوسرا یہ ہے کہ اغوا کا معاملہ ہے. جی. تو کسی کو بھی اس بیس پر اغوا نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اب اگر پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے کئی ملکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے, تو کیا پاکستان وہ جو دوسرے ملک ہیں وہ پاکستان کے تمام شہریوں کو اٹھا کر لے جائیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. لین دین کا جو معاملہ ہے وہ عدالت کے ذریعے ہو سکتا ہے, آپس میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے, لیکن کسی سے جبرن اغوا کر کے لے جانا اور جبرن جو اسے مشقت لینا اور پھر بعد میں پولیس کا اس پر ایکشن نہ لینا. جی اس میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ وہاں پر اغوا کی درخواست, اغوا کی ایف آئی آر ہوتی, اس میں جو ہے مدعا الزام علیہ جو ہے وہ آ کے اپنا جواب دیتا کہ انہوں نے میرے پیسے دینے ہیں. جی, تو وہاں پر معاملہ کلیئر ہو جاتا کہ یہ پیسوں کی وجہ سے اس شخص کو اغوا کیا گیا ہے. پیسے کے لین دین کی وجہ سے اغوا کسی بھی صورت میں درست قرار نہیں دیا جا سکتا. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو بہت سے سادہ لوگ ہیں تھانے میں جاتے ہیں اور جب ان کی درخواست پر, حالانکہ وقوع بھی سچا ہوتا ہے, وہ سچے ہوتے ہیں سم ٹائم, ان کی درخواست پر پولیس کی طرف سے کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا, تو اس کے بعد جو سائل ہے وہ کیا قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے؟ جی بالکل, اس میں فوری طور پر ان کو لائر انگیج کرنا چاہیے. جی, تو وہی ان کے بہاف پر آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. جی. اس میں جو کمپلیننٹ ہے اس کے پاس بہت زیادہ گنجائش موجود ہے, بہت زیادہ ریمیڈیز میں موجود ہیں. جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پولیس افسر جس نے اس کی شکایت درج کرنے سے انکار کیا ہے اس کے اوپر فوجداری مقدمہ ہو سکتا ہے. جی, تعزیرات پاکستان میں اس کی سزا موجود ہے. جی. دوسرا اس کی جو ہے اس کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن سیشن جج کے پاس لے سکتا ہے جس کو عرف عام میں ریٹ کہتے ہیں, 22 سے 22B کی. وہ ریٹ نہیں ہے, وہ اندراج مقدمہ کی برائے اندراج مقدمہ, وہ ریٹ اس کو عرف عام میں کہتے ہیں, لیکن وہ ایک اپلیکیشن ہے. جی. دوسرا اس میں یہ ہے. تیسری اس میں اس کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ CRPC کے سیکشن 156 سب سیکشن 3 کے تحت وہ میجسٹریٹ سے کہہ کر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو انیشیٹ کروا سکتا ہے. چوتھی اس کے پاس ریمیڈی یہ ہے کہ وہ ایک استغاثہ جو ہے زیر دفعہ 200 CRPC جو ہے جی, وہ میجسٹریٹ کے پاس کروا سکتا ہے. اور آخری یہ ہے کہ سیکشن 190 کے تحت وہ میجسٹریٹ کے پاس پیش ہو کے اور میجسٹریٹ اس کو اس مقدمے کا جس کو ہم ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ وہ کوگنائزنس لے کے تو وہ انویسٹیگیشن انیشیٹ کروا سکتا ہے. یہ ساری ریمیڈیز ہمارے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, سم ٹائم جو سائل ہے اپنی درخواست میں بہت سی غیر ضروری چیزیں شامل کر لیتا ہے, غیر ضروری افراد کے نام لکھ دیتا ہے, اور کسی نہ کسی درخواست میں 2-3 نامعلوم جو ہے وہ بیچ میں ضرور رکھے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس فیملی کے مین سپورٹرز جو ہیں ان کو انوالو کر لینا, انگیج کر لینا, تاکہ وہ ان کی مدد کو, ملزمان کی مدد کو نہ آ سکیں. جی. لیکن اس کا یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے اوپر جب جرم ثابت نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے ملزمان کو ہو جاتا ہے اور وہ بھی بری ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کر دوں گا کہ جب کچھ ملزمان بری ہو جاتے ہیں تو اس کا بالکل یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کو اس بیس کے اوپر بری کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بری ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کا کیس اپنا ہے اور ان کا کیس اپنا ہے. جی. جو ملزمان درست طور پر نامزد ہیں ان کا کیس اپنا ہے,
اور جو غلط نامزد ہو گئے ہیں ان کا کیس اپنا ہے. جی محض اس وجہ سے کہ کچھ ملزمان بری ہو گئے ہیں, جی. ان دوسرے ملزمان کو اس بیس کے اوپر بری نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل. لیکن اس کا نقصان یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو باقی ملزمان نامزد بچ جاتے ہیں, جو جی. درست طور پر نامزد کیے ہوتے ہیں, ان کو سزا تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایویڈنس کی ایک ہائر کوالٹی اور ہائر سٹینڈرڈ جو کہ نارمل سے بھی ابو ہوتا ہے, ہمیں وہ پریزنٹ کرنا پڑ جاتا ہے. جی. تو ہمارے لیے کیس کو ڈیل کرنا یا اس کو پروو کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کہیں پہ بھی آپ کی کوئی چارہ جوئی نہیں ہوتی, کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تھانے میں, تو پھر کورٹ کے دروازے پر دستک دینی چاہیے, 22A/22B کی جو ریٹ ہے وہ کر دینی چاہیے. اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم ججز جو ہیں وہ یہ لکھ دیتے ہیں درخواست کے اوپر, اف کانگزیبل offense میک آؤٹ رجسٹر دا FIR. اب اس میں جو پھر بھی میں سمجھتا ہوں پولیس کو ہی فیور چلی جاتی ہے. پولیس کہتی ہے یہ قابل دست اندازی جرم ہے ہی نہیں. جی پہلے تو پولیس کو فیور نہیں, بلکہ وہ جس شخص نے یا جس محکمے نے آپ کو FIR رجسٹرڈ کرنے سے ریفیوز کیا ہوتا ہے, اسی کے ہاتھ میں دوبارہ انصاف دے دیا جاتا ہے. جی کمنٹس منگواتے ہیں ان سے جی. اور اسی کے ہاتھ میں دوبارہ فیصلہ دے دیتے ہیں. لیکن جو قانون اس کے اوپر بڑا واضح ہے جی کہ جو سیشنز جج ہیں, جو جن کے پاس یہ جسٹس آف پیس کے اختیارات ہیں, ایون ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ درخواست کی تصدیق یا اس کی کسی طریقے سے کریڈیبلٹی کو چیک کر سکیں. جی. انہوں نے صرف درخواست کے متن کو دیکھنا ہے. اف ایز پر دی کنٹینٹس آف دا application جی. any cognizable offense is made out from the application, not from the evidence. جی. تو وہ اس کے اوپر ڈائریکشن دینے کے پابند ہیں. لیکن یہاں پر بھی قانون پر اس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا جو کہ اس کی اصل روح ہے, اور وہ انصاف جو ہے وہ دوبارہ پولیس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے, which is totally wrong. ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ سم ٹائم وہ قابل دست اندازی جرم ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ہم تھانوں میں جا کے جب پولیس کو کہتے ہیں تو پولیس جو ہے ڈرا دھمکا کے وہ کام لے لیتی ہے. جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہے, شاید آج کل یہ کرمنل ایکٹ میں آ گیا, لین دین کا جو تنازع ہے, جائیداد کا تنازع ہے, موسٹلی یہ معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں, پولیس اس میں عمل دخل نہیں کر سکتی. اس میں تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا. یہ تو بڑی کامن پریکٹس ہے کہ سول جو پروسیڈنگز ہیں ان کو کرمنل کا رنگ دے کے ہاں جی تو حل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سول سوٹ کر دیتے ہیں اس میں تو سالوں سال لگ جائیں گے, اگر کرمنل میں آ جائے کہ بندہ اندر جائے گا, سارا کچھ مان جائے گا, جو بھی ہماری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی. جی بالکل, اس کو جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگز کا رنگ دے کے اس کو حل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن وہاں اگین میں یہی کہوں گا کہ لائر کا ہی رول ہے کہ وہ آ کر وہاں پر وہ ان کو بتائیں اور پلیڈ کریں اور اپنے جو موکل کی ہے وہاں پر وکالت کریں کہ یہ سول میٹر ہے اور آپ کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے, آپ کے یہ اختیار میں نہیں ہے. وہ وکیل کا ہی کام ہے. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ہمارے جو سادہ سے لوگ ہیں جو تھانوں کچہریوں سے واقف نہیں ہیں ان کو آپ نے بریف کیا, ان کی آپ نے مدد کی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کی اسپیشل رپورٹ کے ہمارے گیسٹ ماہر قانون ڈاکٹر شرجیل ظفر صاحب تھے, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہم نے ان سے گفتگو کی کہ ایک FIR درج کروانے کے لیے درخواست جو ہے یہ کیا ہے, کمپلین کیا ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا تاکہ ہمارے وہ لوگ جو عدالتوں میں تھانوں میں چکر لگاتے ہیں اور ان کی بات کو سنا نہیں جاتا, ان کے موقف کو سنا نہیں جاتا, انہوں نے قانونی طریقے سے ہماری مدد کی کہ کیسے ہم جو ہے قانون سے مدد لے سکتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ سلیم اقبال, اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ پھر ملیں گے. خدا حافظ.